नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, सबसे पहले आप सब लोगों को खुशामदीद कि आप इतनी गर्मी में जब बिल्कुल घर से निकलने का ज़रूरी काम के अलावा जो है वो दिल ही नहीं चाहता, आप लोग आए और एक छोटा सा सेशन, इसको हमने बाकायदा नहीं किया गर्मी की वजह से, और इसमें यही था कि किसी और सेशन में हमारी ये बात हो रही थी, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी डिस्कशंस हैं जो हमारी नौजवान नस्ल में ख़ास तौर पर वो उसमें हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो तालिब इल्म है, हमारा जो नौजवान है वो उसमें उलझता है। और जो एक बाजार गर्म है, बहुत माजरत के साथ मजहबी मुनाफरत का भी, और हर बंदा जो है वो जो भी दो वर्ड बोल सकता है वो सोशल मीडिया पे आके जो है एक वीलॉग भी कर रहा है, तो इन चीज़ों ने भी जो है वो और उलझा दिया। तो कुछ ऐसे मौज़ूआत होते हैं जिनको बयान करना और जिनके अंदर से बच्चों को निकालना, ये नहीं समझ लें कि ये कोई मैं कोई इल्मी शख्सियत हूँ भी नहीं, और कोई ना ये कोई मजहबी हवाले से हम बात करेंगे, ये एक फिक्री नशिस्त है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे कि एक हमारा सेशन है जिसमें हम थिंक ओवर करेंगे, जिसमें हम सोचेंगे, जिसमें एक मसले को जो हम अक्सर सोचते हैं उसके हल के ऊपर आ जाएंगे। तो इसका हमने मौजू रखा एक बहुत जो हमारे फिलोसफर्स हैं उनमें ये एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा है। आप लोगों को क्योंकि मौका नहीं मिला होगा, आप लोगों के सब्जेक्ट इस तरह के नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा मौजू रहा है और इसमें दो तबकात हैं, और वो ये इतना ज़्यादा कि समझ लें जैसे लॉबिंग हो जाती है ना, इस तरह से फिलोसफर में भी ये बहुत डिस्कस होता रहता है। तो जैसे इकबाल ने भी कहा कि तेरी रहमत तो मुसल्लिम है, मगर ये तो बता कौन बिजली को खबर देता है काशानी की, कि यानी रब को कह रहे हैं कि तू बहुत रहम करने वाला है, लेकिन कहीं बिजली तेरी रहमत है, सरापा तू रहमत है, लेकिन कहीं जो बिजली गिर रही तो वो किधर से गिर रही, वो भी रब के हुक्म से गिर रही। तो इकबाल ने भी ये शिकवा किया कि तेरी रहमत तो मुसल्लिम है, लेकिन ये तो बता। अच्छा, इसी तरह से जो तकदीर है, यानी हम कहते हैं नहीं मेरी किस्मत है, अच्छा अब आयशा ने कह दिया, हमारी एमन ने कह दिया, यही अल्लाह ने मेरे साथ क्यों ऐसे किया, ये मेरे साथ ही होना था, है लाइबा है, हमारी और बच्चियां हैं, एम कैट में दाखिला लेना था, नहीं नंबर है, और बैठ के रोई जा रही है, हर बच्ची का सबने कोशिश की होती है एक दफा MBBS के लिए, नहीं मेरी किस्मत ही खराब है। हमने क्या डाल दिया, सारा का सारा तकदीर पे डाल दिया, ये तकदीर है, मेरी तकदीर में ये लिखा था, मेरे तो नसीब में यही था ना। तो अल्लाह ने हमारा घर ही देख लिया इन कामों के लिए, एक आजमाइश क्यों रुबा, दूसरी आजमाइश, तीसरी आजमाइश, फिर इम्तहान, फिर आजमाइश, तो ये क्या, ये तो तकदीर है। अच्छा, अब एक ये यानी एक तकदीर है, एक इख्तियार है। अच्छा, फिर एक इसमें अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपके जहन को हम इस तरफ लेकर आ रहे हैं कि मसाइल, जहनी मसाइल या फिक्री मसाइल क्या क्या आते हैं। अच्छा, एक ये कि जब सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, जब जो सब कुछ करने वाला ही अल्लाह है, हम कहते हैं ना अल्लाह कादिर मुतलिक है, सारा कुछ रब के इख्तियार में है, तो फिर ये हंगामा है खुदा क्या है, गुनाह किया हमने, किसी ने कोई कत्ल कर दिया, किसी ने कोई गुनाह कर दिया, कितने गुनाह जो हम सारा दिन करते हैं, जब सारा कुछ रब के अमर से हो रहा है, अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं फिर गुनाह और जजा और सजा कैसी, फिर जजा और सजा कैसी, अल्लाह क्यों देगा, यानी उस आदमी का कत्ल होना लिखा गया था, उस बंदे का मरना लिखा गया था, तो फिर मेरा क्या कसूर, अल्लाह ने उसके किस्मत में लिखा ही ऐसे था कि उसने ऐसे मरना था, तो फिर मेरा अख्तियार कहाँ है, या फिर मेरी जजा सजा क्यों है। ये मसाइल हैं, ये जो हम बता रहे हैं कि जो जिसको कहते हैं ना मसला नफ्स, क्या हम इस पर बात करें, तो एक ये मामला आता है कि जब सब कुछ खुदा के इख्तियार में है, फिर जजा और सजा कैसी। अच्छा, फिर इसके बाद जो हमारा आज का जिसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जो आप लोगों के लिए है एफर्ट, यानी अगर हम इख्तियार की इंग्लिश करें तो हम उसको कहेंगे एफर्ट। तो जब अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा है कि हमने डॉक्टर नहीं बनना, या अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया कि हमारी किस्मत ही ऐसी है, तो फिर हम कोशिश क्यों करें, फिर एफर्ट का कहाँ दखल है।
اور بعض اوقات آپ میں سے بہت سارے بچے یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے اتنی کوشش کی لیکن وہ ہمیں ملا نہیں. وہ فلانا بندہ ہے جس نے بہت کم کوشش کی, وہ جیسے ہم کلاس میں کہتے ہیں کہ وہ تو اتنا ذہین تھا نہیں, وہ میں تو اس سے زیادہ ذہین ہوں لیکن اس کے نمبر نہیں آئے اور میرے اس کے نمبر بہت زیادہ آ گئے, اس نے پوزیشن لے لی, اس کا فلانی جگہ داخلہ ہو گیا, ہمارا نہیں ہوا. تو ایفرٹ کہاں گئی؟ تو بعض اوقات ہم یہ بھی سوچتے ہیں, ایک تیسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم کوشش کیوں کریں جب سب کچھ امر رب ہے, جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, تو پھر ہمارا اختیار اور ہماری جو کوشش ہے وہ کہاں پلیس ہوتی ہے, اور کتنا مارجن کوشش کا ہے اور کتنا مارجن تقدیر کا ہے. تو یہ بیسکلی مسئلہ نفس ہے جس کو یعنی اس کا ماخذ ہے کہ جو ہم نے آج ڈسکور کرنا ہے, آپ سے بات کر کے, آپ سے ڈسکشن کر کے ہم نے اس کو نکال کر لانا ہے کہ کہاں تقدیر ہے اور کہاں جو ہے ہمارا اختیار ہے, اور کتنا اختیار ہے اور کتنا جو ہے ہماری زندگی میں تقدیر کا دخل ہے. گئے تو ان کے کہتے ہیں میں کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھا تو وہاں کالا گلاب کھلا ہوا تھا اندر نا, تو میرے ذہن میں آیا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے, کیا ٹیکنیک ہے ان کے گھر میں, ان کے ڈرائنگ روم میں بغیر دھوپ کے اور اتنے خوبصورت گلاب ہیں. تو وہاں انہوں نے لکھا کہ ان کے بند کمروں میں سیاہ گلاب کھلتے ہیں, میرا کھلا آنگن بھی دھوپ کو ترستا ہے, ان کا رشین کتا بھی آئس کریم کھاتا ہے, اور غریب کا حسین بچہ دودھ کو بھی لگتا ہے. تو یہ اللہ, یہ تیرا بنایا ہوا نظام ہے نا, کہ وہ کتا ہے اور ہمارے پاس روز ایک ایسا کیس آیا ہوتا ہے جن کے گھر میں پنکھا بھی نہیں ہے. وہ ناصر کاظمی نے کہا تھا نا, اے میرے مصروف خدا اپنی دنیا کو دیکھ ذرا, یعنی ایک طرف تو دیکھیں نا کہ ایک انسان کا پالتو جانور بھی اس عیاشی میں ہے, اور ایک طرف جو بنیادی ضرورت ہے کھانا پینا, اتنی گرمی میں پنکھا ضرورت ہے آپ کو, چلو اے سی نہ ہو پنکھا تو ہو, لیکن وہ گھر جہاں بجلی اور پنکھا بھی نہیں ہے, ساری زندگی وہ غریب. پہلے ابھی کل کا کیس آپ لوگ اگر ہمارے پاس واٹس ایپ میں دیکھتے ہوں کہ پہلے شوہر مر گیا, پھر ان کے گھر 3 دن فاقے تھے, پھر اس کے بعد جو ہے ان کی ماں پیرالائز ہو گئی, جو ہم نے کام شروع کرایا وہ سارا اس پہ لگ گیا. پھر جب ماں مر گئی تو ان کو کفن کا جو ہے وہ پریشانی تھی کہ میں تدفین کیسے کروں. ایک طرف تو یہ زندگی, اور ایک طرف ڈھیر پیسہ کہ اگر وہ اپنے اکاؤنٹس بھی گنے تو پورے نہیں ہو سکتے. یہ بھی تو رب کا نظام ہے. تو یہ تو پھر سارا کیا کھیل تماشا ہے. تو یہی آج ہم نے سوچنا ہے, اسی پہ ہماری بات ہو رہی تھی, تو ہم نے کہا کہ چلیں یہ آپ سے کہ یہی دنیا ہے تو آخر یہی دنیا ہے کیوں ہے, یہی ہوتا ہے تو آخر یہی ہوتا کیوں ہے, یہ کیا ہے, نصیب کیا ہے, اختیار کیا ہے, کیا ہم کہاں ہم ایفرٹ کریں تو کیوں کریں, ہوگا تو وہی الٹیمیٹ جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے, ہوگا تو وہی تو جو اللہ چاہے گا. پھر ہماری ایفرٹ کہاں ہے, پھر ہمارا اختیار کہاں ہے, کہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں چلی جائے گی, ہم کیوں کریں, پھر ہمیں جزا سزا کیوں ملے گی, کیوں ہمیں جزا سزا ملے گی جب یہ کیا ہی رب نے ہے, جب سارا کچھ اس کے اختیار میں ہے, اس کی تقدیر میں ہے, تو ہم کیا کریں گے نا. تو یہ ایک موضوع ہے جس میں ہم نے آج بات کرنی ہے, اور تو ہم اس کو پھر بہت لائٹ سا ڈسکس کریں گے جتنا یعنی آپ لوگوں کے مطابق ہو. اچھا اس کا حل کیا, چلے میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے, اس کا حل کیا ہے. اچھا اس کا زندگی میں دیکھنا, ابھی ایک زندگی ہے, ہم یہاں ہیں, یہاں خیر بھی ہے جو میں ہمیشہ بات کرتی ہوں, شر بھی ہے دنیا میں, یعنی جو آپ سارے لوگ بھی ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں, ایک طرف خیر کا ایلیمنٹ ہے اور ایک طرف شر کا ایلیمنٹ ہے, یعنی برائی بھی ہے دنیا میں اور دنیا میں اچھائی بھی ہے, دنیا میں خیر بھی ہے. اچھا اب ایک جنگ ہے جو چلتی رہتی ہے, ہمارے اپنے اندر جنگ چلتی رہتی ہے. اچھا اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم اصل کو پا جائیں, جو حقیقت ہے اس کو پا جائیں کہ حقیقت ہے کیا, زندگی کی حقیقت ہے کیا. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے, اصل ہے کیا, یہ دنیا ہے کیا, یہ چاند ستارے, ہم کہاں سے آئے, ہم کیوں آئے, ہم کیا کرنے آئے, یہ سارا کچھ جب ہمیں حقیقت کا ادراک ہو جائے گا, ہم اصل سے وابستہ ہو جائیں گے, تو پھر ہم ایک ٹریک پہ آ جائیں گے. اور اصل کیا ہے, دیکھیں ایک ہستی ہے جس کو ہم کہتے ہیں خدا. ہمیں پڑھایا گیا, ہمیں کلمہ پڑھایا گیا, ہمیں بتایا گیا ایک خدا ہے جس نے ہمیں بنایا, اسی نے یہ دنیا بنائی, اس نے یہ چاند تارے بنائے. اچھا ابھی ہمیں مطلب پتا تو ہے, ہم کیونکہ ہمیں ڈرایا گیا کہ ہم ذرا سا بھی شرک کریں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے, تو ہم اس پہ بات بھی نہیں کرتے, ہم اس پہ سوچتے بھی نہیں.
لیکن کہیں نہ کہیں ہم خدا کو کہتے تو ہیں لیکن ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ اس سطح پہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو پریکٹس نہیں کیا ہوا. ہم عین الیقین کے درجے پہ نہیں ہوتے. ہم نے کبھی فیل نہیں کیا اس خدا کو کہ وہ واقعی ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے, یا ایک عقیدہ ہے جس میں ہم چلے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو پورا کنکلوڈ کر کے ہم اس حقیقت تک جب آئیں گے, اس حقیقت کا جب ادراک کریں گے, جب ہم اس کو مان جائیں گے, جب ہم اس کو فیل کر لیں گے, جب کعبہ کو ٹی وی میں دیکھا, اس کی تصویریں دیکھی, اس کی ویڈیوز دیکھی, لیکن جب پہلی نظر کعبہ شریف پہ پڑی نا, ہوئے 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 اللہ کی کبریائی ایسے دل پہ نازل ہو رہی تھی. تو وہ اصل ہے جس نے یہ کائنات بنائی, لیکن ہم نے اس کو ایکسپیرینس کرنا. پھر اس نے انسان کو بنایا, اس نے کہا انسان اشرف المخلوقات ہے, یعنی اللہ نے چاند بنایا کتنا خوبصورت ہے. وہیں آپ دیکھیں 14ویں کا چاند ہو تو میرے جیسا بندہ ہو تو وہ دیکھتے ہی رہ جائے کہ کیا رومانس ہے اس کے اندر. سورج کو دیکھیں آپ, اس نظام شمسی کو دیکھیں, کہکشاؤں کو دیکھیں, پہاڑوں کو دیکھیں, پھولوں کو دیکھیں, پرندوں کو دیکھیں, کتنی خوبصورت کائنات اللہ نے بنائی, کتنی خوبصورت ہے. لیکن انسان کیا, انسان کو اللہ نے کہا کہ جتنی میں نے مخلوقات بنائی, سمندر اتنا بڑا وسیع سمندر, آپ کو پتا 3 حصہ پانی, وہ سارا سمندر ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ سمندر سے بھی وسیع ہے انسان کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے. آسمان کی بلندیاں, چاند کی روشنی, پھولوں کی خوبصورتی, پھر اس کے بعد جو ماورائی مخلوق ہے, پریاں ہیں اور چیزیں ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا, یہ جو میں نے انسان بنایا نا, یہ جو بیٹھی ہوئی ہے, یہ اشرف المخلوقات ہے. اچھا اب یہ اشرف المخلوقات ہے, اب دیکھیں نا پودا اللہ نے اگایا, درخت اگا, وہ اپنے میکانزم پہ اگتا اگتا پھل دے رہا, جیسے اللہ نے اس کو فرم کیا وہ ویسے ہی فرم ہو رہا ہے. پہاڑ کو جیسے اگا دیا, جہاں ٹھہرا دیا وہی ٹھہرا ہوا ہے. چاند کا جو میکانزم ہے, جب اس نے کوئی منٹ کی دیر ہوئی ہے, جیسے ہمیں دیر ہو جاتی ہے, وہ اپنے سرکل پہ صدیوں سے چل رہا ہے. سورج کا بھی وہی نظام ہے, نظامی شمسی ذرا سا ادھر ہو تو قیامت آ جائے, لیکن میں اپنے نظام میں وہ چلتا جا رہا ہے. کتنے تابع فرمان ہے, کتنے اللہ کے نظام کے تحت وہ چلتے جا رہے ہیں. مخلوق تو وہ افضل ہونے چاہیے تھے, ہم تو نافرمان ہیں, ہم تو نماز میں بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں, پڑھی بھی تو ہم تو اللہ کے بھی منافق ہیں. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ہم اللہ کے بھی بندوں سے تو ہوتے ہی ہیں, ہم اس سے بھی, حالانکہ اس سے چیٹنگ ہو نہیں سکتی, لیکن ہم کوشش کر لیتے ہیں کہ اللہ سے بھی چیٹنگ کر لیں. ہم تو اس کو بھی کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر سے نکل جائیں. لیکن پھر وہ کہتا ہے, پھر کہہ بھی یہ رہا ہے میرے گناہگار بندوں, کہہ بھی رہا ہے گناہگار, کہہ بھی رہا ہے کہ میرے ہو, اور کہہ بھی رہا ہے کہ تم اشرف ہو. اچھا اشرف, یہاں سے پھر ہم آ جاتے ہیں اختیار کے اوپر, جو ہمارا موضوع ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا. اللہ نے چاند کو اختیار نہیں دیا. اللہ نے یہ جو ایک بات ہے جو ہم اس سے پہلے سیشن میں بات کر رہے تھے کہ کوئی بات ہوتی ہے نا, کوئی آپ ہمارے والنٹیئرز ہیں یا ہمارے دوست احباب ہیں یا فیملی سے کوئی وہ بات کرے نا, تو اکثر میں ان کو کہہ دیتی ہوں, میں کہتی ہوں اللہ ہے نا, اللہ بھی تو ہے نا, پھر میں فوراً توبہ کرتی ہوں. یہ دیکھیں نا, یہ نقطہ ہمیں سمجھنا آج کے سیشن میں. پھر میں کہہ دیتی ہوں کہ اللہ بھی تو ہے نا, پھر مجھے فوراً خوف آتا ہے. یہاں سے ہمارے اس موضوع کے اوپر کہ اصل کیا ہے, جو میں نے آپ کو کہا کہ ان سب کا ماخذ یہ ہے کہ ہم اصل کو پکڑ لیں. ہم کہتے ہیں اللہ بھی تو ہے نا, یہ جملہ بھی سمجھ لیں کہ ایک جو عاشقوں کا شرک ہوتا ہے نا, یہ عاشقوں کا شرک ہے. اللہ بھی نہیں ہے, اللہ ہی ہے, سب کچھ اللہ ہے. وہ ہستی جس نے ہمیں بنایا, جو ہمارے اس پورے میکانزم کو چلا رہی ہے, جس نے اپنی تقدیر سے, اپنی مرضی سے ہمیں اختیار دیا, جس نے اپنی مرضی سے ہمیں اختیار ودیعت کر دیا کہ اے انسان میں تجھے اختیار دیتا ہوں, یہ حق کا راستہ ہے, یہ خیر کا راستہ ہے, یہ شر کا راستہ ہے, دونوں کا. اور اس کو کہہ دیا کہ تم علم حاصل کرو, تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اچھائی کیا ہے, کیا برائی ہے. آپ کے اپنے اندر کا میکانزم آپ کو بتایا کہ یہ اچھا ہے, یہ خیر ہے, اور یہ شر ہے. اس راستے پہ چلو گے تو یہ برائی ہے, یہاں چلے جاؤ گے تو گناہگار ہو جاؤ گے. تو یہ وہ اختیار ہے جو اللہ نے ہمیں دیا, یہ وہ اختیار ہے جو اللہ نے ہمیں دیا, اور اپنے امر سے اور اپنے اذن سے دیا, اور اسی وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات
بنایا کیونکہ جب ہم نیکی کریں گے، ہم خیر کی طرف رہیں گے، یا اس امتحان میں نا زندگی کیا ہے، اچھا یہ ہے کیوں، ایک تو یہ بتانا ہے کیا اور ہے کیوں، اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اپنی زندگی میں نے سیکھا کہ زندگی ایک امتحان ہے، ہر کسی کا امتحان الگ الگ ہے، لیکن ہم آئے کس کے لیے دنیا میں، ہم امتحان دینے کے لیے آئے. جیسے آپ تھوڑے ٹائم کے لیے جاتے ہیں اور آپ ایگزامینیشن روم میں جاتے ہیں اور ایگزام دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا دنیا کیا ہے، ہمارا ایگزامینیشن روم ہے اور ہم امتحان دے رہے ہیں، زندگی ہماری آزمائش ہے، امتحان ہے. 10 کا امتحان کوئی اور ہے، ایمن کا کوئی اور ہے، تمہارا کوئی اور ہے، تمہارا کوئی اور ہے، اویس کا کوئی اور امتحان ہے، سر کا کوئی اور امتحان ہے، میرا کوئی اور امتحان ہے. کسی کو اللہ نے پیسے دے کے آزما لیا، جو میں نے بات کی کہ ایک طرف رشین کتا آئس کریم کھا رہا ہے اور ایک طرف بچہ بھوکا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کو اللہ نے دے کے آزمایا اور ایک کو نہ دے کے آزمایا، ایک کو بہت سارا سکھ دے کے بھی آزمایا. ہمارے ایک ٹیم ممبر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صبر کرنا آسان ہے اور شکر کرنا مشکل ہے. یعنی جب آپ کے پاس آسانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، خوشیاں آپ کو دیتا ہے، تو اس وقت ہمیں شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اللہ کا شکر. اور جب مشکل آتی ہے، اللہ نہ کرے پیرنٹس میں یا گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی مالی تنگی آ گئی، کوئی سوشل پرابلم آ گیا، کوئی خاندانی جھگڑا آ گیا، تو وہاں ہم کو کرنا ہوتا ہے صبر. اچھا جب مشکل آتی ہے نا، کسی کی ڈیتھ ہو جائے اللہ نہ کرے، کوئی بہت بیمار ہو جائے اللہ نہ کرے، کسی کو کینسر ہو گیا یا کوئی ایسی آپ کو مطلب بیماریاں ہیں یا کوئی بہت مشکل آ گئی، تو ہم اس پہ پھر صبر کرتے ہیں نا، تو کیونکہ اس وقت ہم دکھ میں ہوتے ہیں اور دکھ ہمیں اللہ سے قریب کر دیتا، فوراً ہمیں یاد آ جائے گا، ہم دوپٹہ اوڑھ کے دعا تسبیح لے کے قرآن خوانیاں بھی ہو رہی ہیں، پڑھائیاں بھی ہو رہی ہیں، وظائف بھی ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے. جو میں کہتی ہوں اللہ تو ہی ہے نا، تو ہی بچائے گا اس کو، کیونکہ وہاں ہمارا ارادہ اور اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. لیکن جب وہ ہمیں دے رہا ہوتا ہے، جب وہ ہمیں نواز رہا ہوتا ہے، اس وقت سیم کنڈیشن پہ ہمیں شکر کی کیفیت میں جانا ہے. لیکن خوشی انسان کو بھلا دیتی ہے. جیسے رمضان میں بڑے نیک ہوئے ہوتے ہیں، جیسی چاند رات ہوتی ہے وہ پھر ہم ناچنے گاچنا شروع کر دیتے ہیں، اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، ہم نے کہ پورا مہینہ کیا تو ہے نہیں. یہ شکر کرنا مشکل ہے اس کے مطابق اور صبر کرنا آسان ہے. تو یہ زندگی امتحان ہے جس میں ہم آ گئے اور ہم نے امتحان دینا اور اپنے اپنے امتحان سے ہم نے گزرنا ہے. اچھا اب اس میں آ جاتے ہیں ہم، پھر اس کے بعد ڈسکشن کے بعد ہم آگے چلیں گے کہ ہم کتنا اختیار ہمیں اپنی زندگی پر ہے اور کتنا اس میں تقدیر کا دخل ہے. یہ آج کا ہمارا سوال ہے کہ تقدیر کیا ہے اور اختیار کیا ہے. کہاں میری تقدیر شروع ہو جاتی ہے، کہاں میرا اختیار شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کو ہم اپنے اصل سے کنیکٹ رکھیں گے تو ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں گے، ورنہ وہ نتیجہ ہمارا نہیں نکلے گا. اللہ نے ہمیں اپنی مرضی سے اختیار دے دیا، ہمیں امتحان میں اتار دیا، اپنا اپنا امتحان ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا علمی بات کر لیتے ہیں. ہم سوشیولوجی میں لیکچر بھی میرے ہیں وہ ہم دیا کرتے تھے کہ ایک ہوتا ہے اسکرائب اسٹیٹس، یعنی آپ کی جو حیثیت ہے نا، آپ کی جو حیثیت ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ آپ کی حیثیت ہے، آپ ماں ہیں تو آپ کی یہ حیثیت ہے، سر ٹیچر ہیں تو یہ ان کی ہے، میم کی حیثیت ایک ٹیچر کی ہے، ایک ماں کی بھی ہے. جیسی جیسی حیثیت ہوتی ہے ویسا ویسا آپ کا رول ہوتا ہے. وہ رول ہمیں جو اللہ نے ہمیں حیثیت دی ہے بطور اسٹوڈنٹ، بطور ماں، بطور ٹیچر، بطور سوشل ورک، بطور شعور والنٹیئر، جو ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق ہمارا رول ہوتا ہے اور وہ رول ہمارا امتحان ہوتا ہے. اللہ نے جو ہمیں حیثیت دی اس کے مطابق ہمارا رول ہے اور وہ ہمارا امتحان ہے. اچھا اب کچھ ہوتے ہیں جو ہمیں بائی برتھ اسٹیٹس ملتے ہیں، جو ہمارا اسٹیٹس ہے وہ ہمیں بائی برتھ ملتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو ہمیں جو دوسرا ہوتا ہے جو جس کو ہم اچیو اسٹیٹس کرتے ہیں، جو ہم اپنی ایفرٹ سے کرتے ہیں، ہم اپنی ایفرٹ سے اچیو کرتے ہیں، وہ اسٹیٹس ہمارا اچیو اسٹیٹس ہوتا ہے. ہم اس میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتے. جیسے آپ کی عمر کیا ہے، ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اس کا یہ بچے ہیں تو ان کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ بچے کا خوبصورت اسٹیج ہوتی ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے. کیوں سب سے زیادہ ذہانت اس وقت آپ کے پاس ہے، سب سے زیادہ خوبصورتی. اس کے بعد میتا بوڑھے ہوتے جائیں گے، وہ چیزیں مزمحل ہو گئے، کوا غالبہ مناصر میں وہ اعتدال کہاں. پھر بوڑھے ہوتے جائیں گے تو ویسے ہمارے اعصاب بھی اب بیٹھا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا، اسکن خراب ہو گئی، ویسے ویسے ڈکلائن کرتے جائیں گے. آپ کی اسکن، آپ کی خوبصورتی، آپ کے بال، آپ کی ذہانت، آپ کے اپیرنس، آپ کے مواقع سب سے زیادہ اس عمر میں ہے جو آپ کی جوانی کی عمر ہے. تو یہ بھی ایک اسٹیٹس ہے کہ آپ جوان ہیں. پھر بوڑھا ہو جائے گا تو بڑھاپا بھی ایک اسٹیٹس ہے.
یہ اسکرائب اسٹیٹس ہے جو یعنی آپ کو بائے لک یا بائے برتھ ملتا ہے. پھر آپ مرد ہیں یا عورت ہیں, اللہ نے بنا دیا. اکثر ہماری لڑکیاں کہتی ہیں اب تو خیر لڑکیاں ماشاءاللہ لڑکوں کے برابر میں چل رہی ہیں, اللہ نے ہمیں لڑکی کیوں بنایا, بھائی کو تو جانے دیتے ہیں, بھائی تو رات 10 بجے آ جاتا تو امی اس کو کچھ کہتی نہیں, ہم آتے ہیں تو ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے کہ نہیں یہ نہیں جانا, یوں اڑو, کھڑکی میں نہ کھڑی ہو, فلانی جگہ نہ جاؤ. اللہ نے مجھے لڑکی بنایا ہی کیوں, بھائی کو تو ایسے نہیں کہتی. تو یعنی یہ بھی ایک اسٹیٹس ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے, یہ بھی بائی برتھ آپ کا اللہ تعالیٰ نے ایلوکیٹ کر دیا. پھر اس سے آگے ہم جائیں جو تیسری جنس ہے, آجو بیٹا بیٹھ جاؤ ادھر آ جاؤ. اچھا پھر تیسری جنس ہے, اب اللہ نے کسی کو تیسری جنس میں پیدا کر دیا, اب اس کا اختیار نہیں ہے نا. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے, یہ بھی آپ کا اسکرائب اسٹیٹس ہے. پھر آپ کس نسل میں یا کس فیملی میں پیدا ہوئے. ہمیں جب غصہ آتا ہے نا اپنی اماں پہ, ہم کہتے ہیں مجھے آپ ہی کے گھر میں پیدا ہونا تھا اور میں کہیں اچھی جگہ پیدا ہو جا. تو یہ بھی آپ کا اسکرائب اسٹیٹس ہے کہ آپ جو ہے کس نسل میں یا کس فیملی میں پیدا ہوئے. اچھا اچیو اسٹیٹس میں آپ کی تعلیم ہو گئی, آپ کا روزگار ہو گیا, آپ کا طاقت اور منصب ہو گیا, وہ بھی آپ کا اچیو اسٹیٹس ہے کہ وہ آپ اپنی ایفرٹ سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچیو اسٹیٹس کیا یا آپ کا آ گیا, وہ تو آپ اللہ کی طرف سے ہے نا کہ آپ لڑکی ہیں کہ لڑکا ہے, آپ امیر ہیں کہ غریب ہیں. امیر غریب بھی ایک آپ کا اچیو اسٹیٹس ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی غریب پیدا ہوتا ہے تو وہ تو اللہ کی مرضی ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ غریب مرتا ہے تو اس میں اس کی ایفرٹ کا دخل ہوتا ہے. تو یعنی کچھ چیزیں ہیں جیسے تعلیم, روزگار, منصب, اسٹیٹس اور اسپیشلی کیریکٹر. ہماری کتابوں میں یہ لکھا نہیں ہوتا, یہ جب بھی میں پڑھاتی تھی اس کو ایڈ کرتی تھی کہ کیریکٹر بھی ہمارا ایک اچیو اسٹیٹس ہے جس کو ہم سرے فہرست لے کر آئیں گے. اللہ نے جو امتحان ہمارا بنایا اس میں جو ہمارا کردار ہے وہ ہماری سب سے بنیادی ذمہ داری. لیکن ہمارا بچہ کیا کہہ رہا ہے, ہمارا اسٹوڈنٹ کیا کہہ رہا ہے, وہ ساری زندگی آپ کی عمر میں تو بس تعلیم میں لگے ہوئے, پڑھنا ہے اپنا کیریئر بنانا ہے, اس کے علاوہ ساری چیزیں ذہن سے, یعنی اگر گرنا بھی پڑتا ہے نا ہمارے اسٹوڈنٹ کو کسی جگہ پر 2 نمبروں کے لیے بھی, تو وہ گر بھی اپنے آپ کو گرا بھی لیتے ہیں. میں حیران ہو رہی ہوتی ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہو. تو اللہ نے یہ نظام بنایا کہ اللہ دیکھیں نا, ایک اس کے بعد اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا, اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا کہ یا اللہ ہم تیرے سے راضی ہو گئے. زندگی کیا ہے جو میں نے آپ کو کہا نا امتحان ہے, اس کی مطابقت میں زندگی گزارنا. جیسے اللہ نے کہہ دیا کیونکہ اس کو ہم نے سچ مان لیا, یہ تو ہم اس کو سچ مانے نہیں. واصف علی واصف کہتے ہیں کہ سچ کیا ہے, سچے کا قول ہے. اب کتنی چیزوں کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, آپ ایک سچا ڈھونڈ لیتے ہیں. جیسے ہمارے پاس اللہ کا پیغام کون لے کر آئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک وہ پیغام لے کے آئے تو وہ ایک سچے ہیں. انہوں نے جو کہہ دیا, اب پتہ ان کو صادق امین کہا گیا. جب انہوں نے دین پھیلانا شروع کیا تو انہوں نے پہلے گواہی لی کہ تو لوگوں نے کہا آپ صادق امین ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا, یہ ایک الگ کہانی ہے. تو یعنی جو سچ ہے وہ سچے کا قول ہے, وہ ہم کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے چلے جائیں کہ جو اللہ نے دیا ہے. اور اس میں کامیابی کیا ہے, کامیابی دولت نہیں ہے, کامیابی منصب نہیں ہے, کامیابی اسٹیٹس نہیں ہے, کامیابی کسی بڑے عہدے پر پہنچ جانا نہیں ہے. یہ زندگی کے لیے ہے, یہ زندگی نہیں ہے. آپ کو بہت اچھی جاب مل گئی بہت پیسوں والی, وہ زندگی کے لیے ہے, زندگی نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی فلاسفیز ہیں جو اگر ہمیں سمجھ میں آ گئیں تو ہم اپنی زندگی میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. اپنی زندگی کا امتحان ڈھونڈیں. آپ کی زندگی کا امتحان کیوں ہے؟ اچھا اب ہم تھوڑا سا مذہب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا کہا, کیوں پیدا کیا انسان کو؟ عبادت کے لیے پیدا کیا. اچھا اس عبادت سے مراد نماز روزہ نہیں, آپ کا عمل کہ اس کے مطابق ہو جائیں, جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہو جائیں, جیسے وہ بولتا ہے ویسے ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ کار بتائے اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلنا, یہ زندگی ہے. اس میں کچھ چیزیں, آپ کا رنگ کالا ہے, تم کو میری آنکھیں چھوٹی کیوں ہیں, میری ناک موٹی کیوں ہے. اکثر لڑکیوں کے تو یہ مسائل ہوتا ہے نا, میری آنکھ چھوٹی ہے, دیکھو نا وہ اس کا اتنا اچھا رشتہ ہو گیا, میرا نہیں ہوا, یہ تو میرے نصیب ہی تھے, نہیں ملا. لیکن وہ جو تقدیر والا اس کو پتا تھا, کیونکہ وہ جانتا ہے
اس کی نگاہ، ایک بچہ نا یہ انگارہ رکھا، وہ جا رہا ہوگا، وہ لائٹ اس کو اچھی لگ رہی ہو، پکڑ لے گا اس کو، لیکن ہمیں پتا ہے یہ پکڑے گا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا، ہم اس کو روکیں گے، وہ چیخ کر رونے لگ جائے گا کہ مجھے یہ کیوں جبران کیا، مجھے تو یہ انگارہ اٹھانے نہیں دیا. لیکن ہمیں پتا ہے، اب ہمیں پتا ہے تو اللہ کو کتنا پتا ہوگا جس نے ایک ایک چیز بنائی، جو آگے تک بھی جانتا ہے. تو وہ جو تقدیر ہے نا، وہ تقدیر بھی اس کی تدبیر ہے اور اس کی نالج ہے، کیونکہ وہ کل ہے، وہ کل جاننے والا ہے، کل اختیار والا ہے. اور جو ہمارا اختیار ہے نا، اور ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم اس کی تقدیر کو سمجھتے ہوئے جو ہمارا اچیو اسٹیٹس ہے، جو ہم نے اچیو کرنا ہے، جو ہماری آزمائش ہے، جو ہمارا امتحان ہے، ہم اس میں پورے اتریں. اور اس میں سر فہرست ہمارا کریکٹر ہے، جس کو ہماری آج کا نوجوان، ہمارے آج کے بچے نظر انداز کرتے ہیں اپنی دنیا کی جنگ میں، اپنی مادی جنگ میں، ہم اس کو بھولے بیٹھے. ہر چیز میں اللہ کی رحمت ہے، ہر چیز میں اللہ کی رحمت ہے. میری خواہش، میں نے اپنی خواہش کو اس کے تابع کرنا، اس کو ماننا ہے، اصل چیز اس کو ماننا ہے. کوئی مشکل آپ کے پاس آئی، کوئی زندگی میں آئی، وہ مشکل آپ کو بنا رہی ہوتی ہے، وہ انسان بنا رہی ہوتی ہے. ہمیں یعنی مصنوعی زندگی سے نکل کر حقیقی زندگی تک آنا ہے، اپنے اصل کو پکڑنا. یہ باتیں نہیں ہے بیٹا، یہ اگر پکڑ لی نا تم لوگوں نے، یہ ان کی اصل ماخذ کو سمجھ لیا، زندگی کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے گی. ہے تو یہ فلسفہ، لیکن ہمیں اصل کو دیکھنا ہے اور ناراض نہیں ہونا اللہ سے، اللہ کا ہو جانا ہے. اس نے کہا بھی ہے کہ تم میرے، اچھا وہ جو سب سے زیادہ پیار کرے، میری طرف ایک قدم آؤ تو میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں. تم ایک دفعہ اس کو پیار سے بلاؤ گے، وہ 10 دفعہ تم پر اپنی رحمت کر دے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بس اس کو ہم نے رسم بنا لی، جو اصل تھا اس کو رسم بنا لی. اور کسی اس اوریجنل چیز پہ جب جاؤ گے نا، جب اس سے محبت کرو گے، جب اس سے پیار کرو گے، تو وہ دوڑ کے، وہ کہتے ہیں چل کے آؤ گا، میں دوڑ کے آؤں گا. لیکن ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتا. وہی والی بات ہے نا، ہم نے اس کا ایکسپیرینس نہیں کیا. جب ہم اس اصل کو ایکسپیرینس کر لیں گے نا، پھر ہمیں اس سے محبت ہو جائے. ہم جاتے ہیں نا، میں بیمار رب ہے، جو ہمارا رب ہے جس کو ہم مانتے ہیں، وہ خیر کا رب ہے، وہ ہمہ وقتی آپ کو خیر میں لے کے جاتا ہے. وہ نہ ہوتا خیر کا رب، اس کا تو اختیار، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں. کتنی بڑی نصیب ہے، اور اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں، اتنی رحمتیں. ابھی تم لوگ آ رہے تھے، لیکن ہم اس کو، وہ کاؤنٹیبل نہیں ہے. خبر کیا ہوتی ہے، جو ایک چیز غلط، کوئی قتل ہو گیا تو وہ خبر آتی ہے میڈیا میں کہ یہ قتل ہو گیا. ہم یہ تو نہیں لکھتے خبر میں کہ آج 22 کروڑ لوگ قتل نہیں ہوئے، یہ خبر نہیں. اس لیے وہ ہمیں جو شر ہے نا، وہ پرومیننٹ ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے. یہ تو وجود ہے نا، وجود بھی غلطی. صوفیہ کی زبان میں، تصوف کی زبان میں وجود کو غلطی کہا جاتا ہے. وجود کی نفی کہتے ہیں نا، اللہ کی طرف سفر کرنا. یہ بات پھر اور طرف نکل جائے گی، اور موضوع شروع ہو جائے گا. اللہ کی طرف جانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو صفر کرنا پڑتا ہے. یہ وہ فارمولہ ہے جو صفر کریں گے تو شروع ہوگا. ایک بھی ہوگا نا تو یہ فارمولہ غلط ہو جائے گا. میں ایک ہوں، میں ہوں نا، میں تو یہ ہوں، میں اپنی میں کو مار دیتا ہے نا، تو پھر اس کا سفر اس اصل کی طرف شروع ہوگا جو ہم نے پانا ہے. میں نہیں سب تو، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی اصل ہے. میں نے اس کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، وہ تھا. میں اس کو کسی کو، جب میں کسی مسکین کو گلے لگا رہی تھی تو میں نے دیکھا تھا وہ ہے. جب میں اپنے خاندانی معاملات دیکھ رہی تھی اور میں نے اس کے مطابق ہونے کی کوشش کیا تو مجھے پتا چلا وہ ہے. ہمیں اپنے آپ کو جتنی دیر کر دیں گے نا، جتنی دیر کر دیں گے اتنی ہماری زندگی، میں کہتی ہوں میں نے 80 سال کی زندگی گزاری بھاگتے بھاگتے بھاگتے. جتنی دیر کر دیں گے اتنی عمر کم ہو جائے گی. جیسے وہ ایک واقعہ مشہور سنا ہوگا آپ نے کہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، کسی ایک صحابی سے کسی نے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں میری عمر 5 سال. اتنے تو بڑے آپ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میری عمر 5 سال. تو وہ کہتے ہیں، ایک نے کہا 20 سال سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ کہہ رہے ہیں میری عمر 5 سال. وہ کہتے ہیں جب سے میں حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں نا، جب سے میں سچ سے وابستہ ہوا ہوں، جب سے میں اصل سے وابستہ ہوا، میری عمر تو وہاں سے شروع ہوئی. تو تمہیں اگر کم عمری میں یہ سمجھ آ جائے گی نا کہ اصل کیا ہے، کہاں جڑنا ہے، اصل کی طرف آؤ. تمہاری جو جدوجہد ہے، جو تمہاری ڈائریکشن ہے، زندگی کیا ہے. اشفاق احمد کہتے ہیں زندگی وقت، جو ٹائم گزار رہے ہو نا. آج تم نے 1 گھنٹہ گزارا، تم کو میم تو اتنے بور فلاسفیکل لیکچر دے رہی ہیں.
تو یہ تو بور ہونے ضائع ہو گیا. اگر تم نے 1 گھنٹہ ضائع کیا تو تم نے 1 گھنٹہ ضائع نہیں کیا, تم نے ٹائم ضائع نہیں کیا, تم نے 1 گھنٹے کی زندگی ضائع کی. اللہ نے اس پورے عرض پہ تم کو اگر 60 سال کے لیے بھیجا ہے, 50 سال کے لیے بھیجا ہے, 30 سال کے لیے بھیجا ہے, اس کو اتنا پروڈکٹیو بناؤ, ایک وقت میں اتنا کام کرو اور اس کام میں اپنی اخلاص نیت سے اتنی برکت پیدا کر لو کہ وہ تمہاری سینکڑوں سال کی, نوح علیہ السلام تھے نا 950 سال, تو تم 950 سال جیو اور مر کے بھی نہ مرو. صوفیہ یہ کہتے ہیں نا, گور پہ آ کوئی ہو, بلے شاہ سا مرنا نہ ہی, مر جانا کسی ہو. وہ مر کے بھی نہیں مرتا پھر بندہ, وہ چلتا رہتا ہے, اس کی روح چلتی رہتی ہے, اس کا عمل چلتا رہتا ہے. وہ تسلسل ہے, نیکی سفر کرتی ہے, آپ کی نسلوں میں جا کے سفر کرے گی, آپ کی اولادوں میں آگے آگے اگلی کئی صدیوں تک وہ سفر کرے گی. تو میں آپ کے اندر سفر کروں گی, سارا کام میں نے کیوں کرنا ہے, آپ لوگوں نے کرنا ہے, آپ لوگوں نے چلانا ہے. تو وہ سفر جاری رکھنا ہے, وہ خیر کا سفر جاری رکھنا ہے, تقدیر سے لڑنا نہیں ہے, تقدیر کے اللہ پہ اعتبار کرنا, اس کو اعتبار کر لو. آپ کہا میری تو زندگی اتنی مشکل ہے, کیوں مشکل ہے؟ وہ آپ کا امتحان ہے, اور جو امتحان اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن غریبوں کے ساتھ ہوں گا, اور آخری زمانے میں دین جو ہے صرف غریبوں میں رہ جائے گا. اگر مشکل ہے, کوئی مالی تنگی ہے, تو آپ کے پاس کتنی بڑی دولت ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ وہ جب سارا سامان دے دیا انہوں نے غزوہ میں, تو آپ کے پاس کیا بتا, اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. جس کی پوری کائنات ہے, اگر وہ آپ کے پاس ہے, تو اگر 2-4 پیسے کم بھی ہیں تو کیا ہے, کچھ نہیں ہوتا. ہمیں اس اصل کی طرف جا کے, اس کی طرف ہو کر, اس کو مان کر, اس کو اپنا کر, اس کو دوست بنا کر, اس کو سہیلی بنا کر, اس کے مطابق چلنا ہے. روز چیزیں ڈسکور کرو گے نہیں ہو پائیں گی. جو اس نے لکھ دیا, جو اس نے بتا دیا, اس کے مطابق ہوتے جائیں. عورتیں آ رہی ہیں, بچے آ رہے ہیں, پریشان حال ہیں, کھانا نہیں ہے, سامان نہیں ہے, بے سر و سامان نہیں ہے, ظلم ہے, تکلیفیں ہیں, یہ بھی ایک دنیا ہے. اچھا, جہاں جہاں ہم جا رہے تھے, احد پہ جا رہے ہیں, ہم غار ہرا میں جا رہے ہیں, خلوت دیکھیں, سارے نبی غاروں میں گئے. موسیٰ علیہ السلام دیکھیں طور پہ گئے, تو وہ اظہار محبت, خلوت, محبت, غار ہرا. پھر پوری جدوجہد, پتھر کھا رہے ہیں طائف میں, اور پھر ظرف, جو میں کہتی ہوں سوشل ورک کے لیے ظرف چاہیے, پتھر مارے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ہم دونوں پہاڑ ملا دیتے, ان کو غرق کر دیتے ہیں, یا اللہ ان کو ہدایت دے. ظرف, وہی امت دیکھیں نا آگے اس وہاں کے لوگوں میں نے ریوائول کے لیے جنگیں لڑی, تو وہ طائف کی وادیاں, وہ ریوائول کی جنگ تک لڑی ہوں. پھر اسی طرح سے آگے چلتے جائیں, پوری جدوجہد ہے. احد میں تیر کھا رہے ہیں, دندان مبارک شہید, زخمی ہو گئے, کیا امت کے لیے. دنیا سے جا رہے ہیں, رب سے واصل ہو رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا وصال کے لمحے کیا ہوتے ہیں, اور نبیوں کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو معراج عطا, لیکن امت کا در, یا اللہ میری امت کو بخش دے. امت کے لیے پیدا ہو رہے ہیں, تو امت کے لیے. تو وہ وہاں سے میں آئی تو مجھے لگا کہ میں کمٹمنٹ کر کے آ گئی ہوں, سامنے جا کے بیٹھ کے کمٹمنٹ کر کے آ گئی. ایسی فیلنگز ہیں. امت کے لیے زیادہ کام کرنا ہے, زیادہ سنبھالنا ہے, خدا کو ان کے اندر ڈھونڈنا. ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی, یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں. جتنا گندا آدمی ہے, ٹیڑے میڑے بچے ہیں, ایسے معذور ہیں, گندے مندے ہیں, چائلڈ لیبر ہیں, گلے سے لگا لو, خدا مل جائے گا. آسمانوں پہ نہیں, جہاں آسمانوں پہ ہم نہیں جا سکتے, زمین پہ, زمین کے نیچے. وہ ہمارے مذہبی لوگ یا تو زمین کے نیچے ڈھونڈ رہے ہیں خدا کو, یا آسمان کے اوپر ڈھونڈ رہے ہیں. وہ زمین پہ بستا ہے تو وہ ہر جگہ. لیکن ہماری جو تلاش ہے, جو ہمارا امتحان ہے, جو ہم نے اصل تک پہنچنا ہے, وہ انسانوں کے اندر پہنچنا. اپنے رویوں میں اچھے ہو جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہ ہو جائیں. اب اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اختیار سے اپنا امتحان دے. جو پین آپ کے ہاتھ میں, جتنی کاپیز آپ نے فل کرنی ہے وہ فل کریں, اس پہ سب خیر خیر لکھیں. یہ آپ کا اختیار ہے. تقدیر میں نہ الجھائیں اپنے کو, کیوں کر دیا. مالک سے تھوڑی پوچھتے ہیں, مالک نے جو امتحان دے دیا وہی امتحان. آپ کہیں آپ ایگزام ہو رہا ہے, آپ یہ اس کی بڑی اچھی مثال ہے, ایگزام ہو رہا ہے, آپ وہاں کھڑے ہو جائیں, جی سوال یہ غلط بنا دیا,
آپ دوسرے ٹیچر سے بنوا کے لیں، آپ کا ٹائم ہی ضائع ہوگا، اتنی دیر میں آپ ایک سوال کر لیں۔ ایگزامنر آپ کا ایشو نہیں ہے، جو امتحان آپ کا ہے، جو آپ کا پرچہ ہے، جو آپ کا پرچہ آ گیا، آپ کا کام ہے اس کو اپنے ذہانت کے مطابق سالو کرنا، یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کا عمل ہے۔ جو تقدیر ہے وہ اس کا امر ہے، اس کو مان لیں اور اس کے مطابق ہو جائیں۔ اور اس میں بھی اللہ نے دیکھنا وہ کتنا رحمت والا ہے، اس نے وہ کیا وہ اقبال کا ہے شعر، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جو لوگ مقام رضا پہ پہنچ گئے، جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے، جنہوں نے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا جو اصل ہے، وہ دیکھیں وہی کامیاب ہے، ان کو کسی چیز کا دکھ نہیں ہوتا۔ وہ من جانب اللہ ہے، یعنی اس کائنات میں اگر ایک پتا بھی ہے، ایک ذرہ بھی ہے، تو وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا، وہ سارا من جانب اللہ ہے۔ تو اس عقیدے کے مطابق انسان کے اختیار میں کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے اور کتنا اختیار نہیں دیا، انسان کس چیز کا اہل ہے، کس چیز کا اہل نہیں ہے، اختیار کے زمرے میں۔ سیکنڈلی، جس طرح سے ہم نے ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ خیر کا رب ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو دین بھی ہم تک ہمیں پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو وہ خیر کا مذہب ہے، اسلام بھی خیر کا مذہب ہے، اور جتنے بھی مذاہب ہیں وہ خیر کے مذہب ہیں۔ تو جس طرح اب غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا پاکستان کے جو حالات ہیں، یا اس طرح امت مسلمہ میں جہاں جہاں پہ انتشار ہے یا مشکلات کا شکار ہے امت، تو وہاں پہ کیا انسانی غلطیاں ہیں، کیا وہ بھی من جانب اللہ ہے، اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، تھوڑی وضاحت۔ اچھا، آپ نے جو کہا کہ جو چیزیں اختیار میں ہیں، یعنی کچھ ڈومینز ہیں جو اللہ نے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو آپ کا اسکرائب اسٹیٹس ہے، یعنی آپ کی عمر کیا ہے، آپ جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، آپ کس نسل میں پیدا ہوئے، آپ کس خاندان سے ہیں، یا آپ کس علاقے میں پیدا ہو گئے، کس فیملی میں پیدا ہو گئے، یہ تو وہ چیزیں جو بائی برتھ یا بائی لک آپ کو اللہ نے ڈپیوٹ کر دی۔ جو آپ کا اختیار ہے وہ بھی میں نے آپ کو ڈومینز جو آپ کا اسکرائب اچیو اسٹیٹس ہے وہ بھی بتائی ہیں۔ آپ کا آپ کی تعلیم ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا جتنا جانتے جائیں گے کتابوں کے علاوہ، آپ کے سبجیکٹ کے علاوہ، اتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ آپ کا علم ہے، آپ کا روزگار ہے، اس میں محنت کتنا کریں گے، اللہ نے آپ کو سوچ فہم دی، اتنا آپ ترقی کرتے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کا منصب ہے، اس کے لیے آپ جتنی ترقی کریں گے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس میں سب سے میں نے پھر گنا جو آپ کے اختیار میں ہے وہ آپ کا کیریکٹر ہے، اور وہی کیریکٹر جو ہے وہ آپ کی تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے۔ جو میں نے کہا کہ جب آپ اپنے کیریکٹر کو بلند کرتے جائیں گے تو آپ ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جو ہم کہتے ہیں نا، جو ایمان سوال کر رہی تھی کہ کیسے وہ لوگ دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی سن لیتا ہے، ہماری نہیں سنتا، اس کا بیٹا یہی ایمان جواب ہے کہ وہ کیونکہ اللہ کو راضی کر چکے ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ ان کی بات تھوڑی زیادہ سن لیتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری بھی سن لیتا ہے، لیکن جو زیادہ خدمت گزار ہوتا ہے اس کی زیادہ سن لیتا ہے، تو وہ پھر ہم اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب سارا کچھ اللہ کے، ایک تو دیکھنا اللہ کی نالج ہے، جو میں نے ایک بات کی کہ وہ اللہ کے علم ہے، جس کی میں نے مثال دی کہ وہ بچہ جا رہا ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ انگارے کو ہاتھ لگائے گا تو جل جائے گا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کی تقدیر میں جلنا، ہمیں تو پتا تھا۔ ایک ہوتا ہے نا ایک بصیرت اور ایک امر، وہ اللہ کی بصیرت، کیونکہ وہ سمیع و بصیر ہے، تو اس کی بصیرت میں ہے کہ جو کچھ ہونا ہے، کہ جیسے ہم نے ابھی واقعہ کربلا کی بات کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی ہمیں اس کی باتیں اور اس کی نشانیاں بتائی گئی کہ یہ واقعہ ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک جد و جہد تھی۔ بہت سارے یعنی اور بھی ایسے اولیاء اور جو اکابرین انبیاء پہ بھی آزمائشیں آئیں، مجھ سے بات کرنا تھوڑا خلاف ادب ہو جاتا ہے، اس لیے میں وہ مثال نہیں دوں گی کہ آزمائشیں آئیں، ان کے پر بھی امتحان آیا اور ان کا اختیار تھا کہ وہ یہ کرتے یا وہ یہ نہ کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر ہوئی کہ سب سے خوبصورت عورت سے شادی کر لیں، آپ کو اتنی دولت دے دیتے ہیں، تو اس کا جواب تھا کہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ چاند، تو بھی میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ تو وہاں ان کا مطلب وہاں ان کو وہ چیز تھی نا، بطور انسان ان کو اختیار دیا گیا۔ جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیں، ہمارے اعمال دیکھیں، امت کے جو ورثہ ہیں اس وقت، جو ہمارے حکمران ہیں، ان کا دیکھیں،
وہ سارا کا سارا اس میں وہ اللہ کی نالج میں تو ہے, اللہ کو پتا بھی ہے کہ کیا ہونا ہے. وہ اس نے جتنی ہم وہ کہتے ہیں نا اور تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنی کوشش کرو گے. تو وہ اجتماعی جدوجہد, یعنی اگر مجھے کوئی دکھ ہے نا جو مجھے مار رہا ہے, وہ اجتماعی جدوجہد کا. یہ جو ہم جتنا کام کریں انفرادی کام, کتنے لوگوں کو بچا لیں گے, کتنے لوگوں کو ڈرگ سے چھٹکارا دلوا لیں گے. دوسری طرف جب تک وہ اجتماعی جدوجہد وہ ہماری امت میں لیگ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہیں. ایک ہو جائے. آج امت مسلمہ کی ہم غیرت, ہمارا اویئرنیس پروجیکٹ اسی لیے ہے کہ ہم وہ آپ کی سوئی ہوئی غیرت جگائیں کہ آئیں چلیں امت کے لیے بھی کچھ کریں. اس سے بہت آگے بڑھنا ہے جو بھائی ہم کام کریں. مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. وہ میں کہہ رہی ہوں نا, وہ چھوٹی بات نہیں ہے, میں اس کو تفصیل سے کر بھی نہیں سکتی کہ جو میں مزید کمٹمنٹ کر آئی ہوں. ہمیں بہت کام کرنا ہے, بہت آگے جانا ہے. آپ لوگوں کے اندر وہ اسپرٹ پیدا کرنی ہے, تو پھر ہم وہاں جا کے پہنچیں گے. تو یہ یعنی یہ اللہ کی نالج میں تو ہے, اور اللہ کو اس کا پتہ بھی ہے, اللہ کی بصیرت میں بھی ہے, لیکن یہ امتحان امت مسلمہ کا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. جی یہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ آزمائش بھی ہو سکتی ہے. یہ آپ کا ویژن, جب آپ جو میں آپ کو کہہ رہی نا, آپ اپنے اندر کی کنجیاں کھولیں گے تو آپ کو وہ الکا ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ آزمائش ہے. مجھے بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کی سمجھ آتی ہیں, مطلب میں پھر اس کو زبان سے بیان نہیں کریں گی اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. کوئی اس کا کوئی ایک جملہ یا کوئی, اس لیے کہتے ہیں نا بہت زبان کو احتیاط سے کرنا چاہیے. بعض اوقات اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے. لیکن اگر پکڑ بھی ہے تو ہمیں اس کو نوٹ نہیں کروانا, اس کو آزمائش ہی لینا. غلطی انسان ہی کرتا ہے نا. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو پھر ہم اس کو اگر ریوائیو کر لیتے ہیں اور اس کو پھر ہم دوبارہ سے آزمائش سمجھ کے اپنے آپ کو ایک کٹہرے میں کھڑا رکھو بس ہر وقت کہ یہ میری آزمائش ہے. اللہ سے معافی مانگتے رہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھا کرتے تھے ہر وقت, دن میں 100 دفعہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. توبہ کریں, معافی مانگیں اللہ سے گناہوں کی. یہ احساس اچھا ہے, گناہ کا احساس اچھا ہے کہ ہم عاجز رہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ گار سے نفرت نہیں کرتا, وہ کہتا ہے اے میرے گناہ گار بندو. وہ اس کو بھی اپنا رہا ہے, آنرشپ ہے. وہ جس میں وہ تھے فضیل بن عیاض سے, قلب میں نام بھول جاتی, اتنے قتل کر کے بھی وہ کس مقام پر پہنچے. تو وہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. جس نے 100 قتل کیے ہیں اس کے لیے بھی کھلا ہے. تو ہم نے کوئی قتل تو نہیں کیے نا. نفس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ معاف کر دے گا. اس سے محبت کرنے لگ جاؤ تو سب چل جائے گا. بس اپنا آپ اس کے حوالے کر دو اور اس کو مان لو. جو اس کا اسٹیٹس ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک وہ نماز پڑھنے جا رہے تھے, انہوں نے کسی کے حوالے کیا اپنا جانور, شاید گھوڑا تھا, کہ اس کی نا اس زین کی حفاظت کرنا تو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. اب انہوں نے اس نے وہ زین اتاری اور اسے جا کے بیچ دی. تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو کہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نیت کی تھی. انہوں نے پوچھا کتنے میں بکی, انہوں نے کہا, اس نے کہا 2 درہم کی. مولا علی نے فرمایا کہ میں نے نیت کی تھی کہ اگر تم اس کی حفاظت کرو گے تو میں آؤں گا تو تمہیں 2 درہم دوں گا. تم چاہتے تو وہ تمہیں نیکی اور خیر سے اور تمہیں ثواب بھی ملتا اور تم کو وہ 2 درہم ایسے مل جاتے. وہ تم نے اس کی قسمت میں وہ 2 درہم تھے, لیکن اس کا اختیار تھا کہ وہ ایسے لے لیتا یا وہ ایسے لے لیتا. اور بات, تو اپنے آپ کو خیر کے راستے پر چلاؤ اور اتنا چلاؤ اور ہمہ وقتی ہو جاؤ, جس کو میں کہتی ہوں نا حضوری کی کیفیت میں رہنا. کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کہ وہ ہے, وہ موجود ہے, وہ تمہیں دیکھ رہا. تم اکیلے میں روزے میں چھپ کے کیوں نہیں پانی پی لیتی؟ نظر تو نہیں آ رہا ہوتا, نہیں پیتی ہو نا, کیونکہ تمہارے پاس تصور ہے کہ روزے میں وہ تمہیں دیکھ رہا, تم نے پانی پیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کچھ چیزیں فزکس ہوتی ہیں, کچھ میٹا فزکس ہوتی ہیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں وہ آپ کی انٹینشن جو آپ کے اندر ہے اس کو, وہ جو ایک الگ علم ہے, یہ بھی علم ہے, یہ بھی ایک طرح کی میٹا فزکس بھی ایک طرح کی فزکس ہے. آپ اس کو جب اچیو کر لیں گے نا, جب اپنی روح کو, اپنے اندر کو, اس کو ریلیٹ, آپ اصل یہ نہیں ہے جو آپ نظر آ رہے ہیں, آپ کا جسم اصل نہیں ہے, آپ کی روح بھی اصل نہیں ہے, اس کے اندر جو آپ ہیں وہ آپ کی حقیقت ہے. سننے کو ملا ہے شاید اس عمر میں
مجھے ابھی تک نہیں ملا تھا. سو یہ اس طرح کے جو سیشن ہیں اور اپنی تمام تر مصروفیات اور اپنی صحت کی جو ایک کنسٹرینٹ ہے اس سے ہوتے ہوئے بھی یہ اپنی قیمت سے بہت کچھ ہم تک پہنچا رہی ہے. خاص طور پہ آپ لوگ یوتھ جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے. سو اس کے لیے اب دیکھنا یہی ہے کہ ان کی صورت میں آپ میں سے کون کہاں کہاں پہ یہ زندہ رہیں گی اور ان کا جو مشن ہے وہ کہاں تک آگے آپ لوگ لے کر جائیں گے. سو میں بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے کہ آپ نے ہمیں بہت اپنی قیمتی جو باتیں تھیں ان سے ہم فیضیاب کیا اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح کے سیشن ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے. سو میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے وقت دیا اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سب کو بہت ہی ویلیوبل باتوں سے فیضیاب کیا. تھینک یو سو مچ.